पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 24 नवंबर को मुल्क में फाइनल कॉल दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम पाकिस्तानियों के तवक्कुआत पे पूरा उतरूंगा। जो 26वीं आईनी तरमीम को लेकर पीटीआई उनको कन्विंस नहीं कर सकी। मुझे ज़ाती तौर पे चूंकि मौलाना साहब के साथ वक्त गुजारा है, मुझे पता था कि एट द एंड ऑफ द डे जो है उन्होंने ताकतवरों का साथ देना। पीटीआई में ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि वो एक अलग ग्रुप बनाएं। पीटीआई जैसी पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता। फवाद चौधरी साहब अभी रिसेंटली फिर से हमें नजर आ रहे हैं कि वो पीटीआई की बात करने लगे। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो समझते हैं कि उनके पास कोई और वर्केबल स्ट्रेटजी है, तो खुश आमदीद 24 नवंबर की इस एहतजाज की क़ियादत संभाल ले। बुशा बीबी साहिबा की अभी जब रिहाई हुई तो एक परसेप्शन ये बनी कि शायद कोई अंडर द टेबल मज़ाकरात शुरू हो गए। कोई डायलॉग नहीं है, वैसी हर वक्त गुमराह कुन खबरें फैलाई जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने से अमेरिका पाकिस्तान पे प्रेशर डालेगा और खान साहब को निकाल देंगे। ट्रंप हमारे साथ जुल्म नहीं करेगा, ये इतना एतकाद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इरफान, आप देख रहे हैं समा स्पेशल। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो भी यकीनी तौर पे इंतहाई ख़ास हैं और एक तवील बीमारी के बाद अब दोबारा वो इन एक्शन हुए हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 24 नवंबर को मुल्क में फ़ाइनल कॉल दे दी है, एहतजाज की फ़ाइनल कॉल दिया। और उस एहतजाजी कॉल का जो मेन एजेंडा है उसमें 2-3 चीज़ें सारे फरिस्त हैं, जिनमें एक तो 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देना और उसके साथ साथ जो पीटीआई के लोग इस वक्त जेलों में हैं उनकी रहाई, और उसके साथ साथ मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली का मुतालबा किया है। मेरी मुराद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली शेर अफजल मरवत साहब। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे ज़्यादा रेलिवेंट कोई हो ही नहीं सकता जब बात की जाए एहतजाज की और जब बात की जाए फ़ाइनल कॉल की। तो सबसे पहले तो सर ये आपसे ज़ाहिर देखने वाले भी आपकी तबीयत को लेके बड़े कंसर्न थे, तो अब माशाल्लाह आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर गया। और अब एक्शन के लिए दोबारा आप तैयार हैं? जो ज़ाहिर पूरी कौम, आपके जो फैंस हैं जो आपको सुनना चाह रहे होते हैं, देखना चाह रहे होते हैं, तो उनके लिए इसका मतलब गुड न्यूज़ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम पाकिस्तानियों के तवक्कुआत पे पूरा उतरूंगा। जो फ़राइज़ तफवीज़ होंगे या खान की आज़ादी के लिए जो जिद्दोजहद होगी मैं उसका हिस्सा हूँगा। सर, 24 नवंबर पे आ जाते हैं कि ये फ़ाइनल कॉल से क्या मुराद है? क्या ये पीटीआई का आखिरी एहतजाज होगा, इसके बाद एहतजाज नहीं होगा? और इस एहतजाज में क्या ऐसा नया होगा जो पहले वाले एहतजाजों में नहीं होगा? और आप क्या रोल इसमें प्ले कर रहे हैं? आप होंगे, पीटीआई की क़यादत ने आपसे बाज़ाब्ता रब्ता करके आपको इस पे इनवाइट किया, आपको कहा कि आप आ जाएं, लीड करें फ्रंट से, क्या देख रहे हैं? जी, एहतजाज के हवाले से चूँकि अभी फोकल पर्सन जो हैं वो है अली अमीन खान गंडापुर, ठीक, और उनसे मेरी इस ज़मन में मुलाकात हुई, ठीक, बातचीत हुई। मैंने खान साहब को भी तजावीज़ दी थी कि एक एहतजाज कमेटी बनानी चाहिए और उस में ये तमाम मसले मसाइल डिस्कस हों, स्ट्रेटजी, मोटिवेशन के लिए सोशल मीडिया के किरदार, लॉजिस्टिक्स, ठीक, मुतबादिल क़यादत, अगर फर्स्ट क़यादत कोई अरेस्ट होती है ठीक, तो अभी तक जो है वो उस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। आयाम हमारे पास तेज़ी से कम हो रहे हैं, आखिरी बात आ जा रहा है टाइम। हाँ, अब ने एक बात जो इस वक्त ज़रूरी है आपके तवज्जुह से कि हर पाकिस्तानी जो हैं इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए सोशल मीडिया पे अपना हिस्सा ज़रूर डालें। ठीक, पाकिस्तानियों को आगाह करें कि उनका निकलना क्यों ज़रूरी है, क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। और हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या इस ज़ुल्म और जबर के आगे सीना पर हो के बता दें कि हम एक कौम हैं, हमारे अंदर खुदी है, हम अपनी एक शनाख्त रखते हैं और हम इस तरह भेड़ बकरियों की तरह चरा नहीं जा सकते, ठीक, या फिर हम सरनगू हो जाएं और जो हो रहा है उसको चलने दें। माजी में पाकिस्तान की तारीख़ देख लें, बदकिस्मती है कि जितने हम एडवांस होते जा रहे हैं या जदीद दौर में आ रहे हैं उतने ही जमहूरी अक़दार से हम दूर होते जा रहे हैं। यानी पहले ज़माने में जो है वो ऐसे हुकूमती जराइम के ख़िलाफ़ हस्ब इख्तिलाफ़ के ग्रैंड अलाइंस बना करते थे, बड़ा फ़ाल किरदार हुआ करता था सियासी लीडरशिप का। अब लगता ये है कि हम महमूद खान अचकज़ई साहब तक ही महदूद रह गए हैं, कोई और। लेकिन सर, ये जो 26वीं आईनी तरमीम को लेके जिस पे खान साहब की कॉल है, मैंने कल हुकूमती तर्जमान का भी इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि पीटीआई हमारे साथ थी, कमेटीज़ में बैठते थे, इंडोर डिस्कशन होती थी, लेकिन जब बाहर आते तो वो एक अलग मौक़िफ़ देते थे। फिर मौलाना फजल रहमान साहब से आप बहुत आपकी पार्टी की कुर्बतें रही, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने भी साथ नहीं दिया। तो इससे आप जो इल्ज़ाम लगाएंगे वो क्या जमहूरी कुव्वतों के ऊपर भी नहीं लगता कि वो खुद ही डेमोक्रेसी के लिए अगर वो
فار ایگزامپل 26ویں آئینی ترمیم اگر ڈیموکریٹک نہیں ہے تو اس میں تو پولیٹیکل فورسز ساری اس سائڈ پہ کھڑی ہیں، تو پھر اس میں کس کو آپ گلا کریں گے؟ بات ہوگی منطق کی بنیاد پہ. کیا جواز ہیں کہ جے یو آئی نے اخیر وقت میں جا کے کہا کہ ہم اس آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دیتے ہیں، جہاں پہ 3 سینئر موسٹ جج صاحبان جو ہیں وہ حکومت وقت کو خوش کرنے کی طرف دیکھیں گے تاکہ ان میں سے ایک پک کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اس کی کوئی وضاحت، اس کی کوئی عقلی، منطقی، اخلاقی کوئی جسٹیفیکیشن سوائے اس کے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ رضامند ہو گئے. اور اس کی وجہ کیا پی ٹی آئی ان کو کنونس نہیں کر سکی اپنے موقف پہ؟ جو آپ کی لیڈرشپ جاتی رہی، بیرسٹر گور جاتے رہے، اسد قیصر جاتے رہے، اسد قیصر صاحب ہی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اسد قیصر صاحب ہی لیڈ کرتے رہے. ٹھیک. ان کی کوشش تھی، ان سب نے کوشش کی، لیکن مجھے ذاتی طور پہ چونکہ مولانا صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہے، مجھے پتہ تھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہیں انہوں نے طاقتوروں کا ساتھ دینا ہے، اور وہی انہوں نے کیا، اور آئندہ بھی جب بھی ان کی ضرورت ہوگی تو وہ اسی طرح کرے گا. تو یہ پھر پی ٹی آئی کی اس وقت کی لیڈرشپ کیا آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکی کہ ہمیں کس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کس سے بات کرنی چاہیے؟ غلطی تو پھر کہیں نہ کہیں تو پی ٹی آئی لیڈرشپ پہ بھی آپ ڈالیں اس معاملے کو لے کے. کافی عرصے کے بعد جے یو آئی کے ساتھ ہمارے ذرا میجرز اچھے ہونے لگے تھے. ٹھیک. اور ویسے بھی ہم یہ گالم گلوچ کی سیاست کو پسند نہیں کرتے ہیں. اچھا تھا، اچھا ہو، اور انشاءاللہ کم از کم اتنا اثر ہوگا کہ آئندہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے مابین جو ہیں زبان کے استعمال کے حوالے سے احتیاط برتی جائے گی. البتہ یہ ایک کاوش تھی ہماری پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے کہ شاید ہم قائل کر سکیں، کیونکہ پاکستان میں پاپولر سیاست کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ایسی آئینی ترامیم کی مخالفت کی جاتی. اور آج آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ ان طاقتور قوتوں یا حکومت جسے کہیں یا جسے مقتدرہ کہیں، جو بھی پاکستان میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو چاہے سونے کا ڈیر کیوں نہ ہو مٹی بن جاتا ہے. نواز شریف کی سیاست دیکھیں، انہوں نے اپنے تئیں یہ سوچا کہ خان کو 100 سال جیل میں رکھنے سے شاید یہ اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے. 100 سال سے زیادہ اس اسیری کا کس کو فائدہ ہوا؟ پی ٹی آئی کی سیاست کہاں پہ پہنچی؟ خان کس کمال اور عروج کو پہنچا؟ اور میاں نواز شریف اور پیپل پارٹی عوامی نظر میں اور اسٹیبلشمنٹ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اس دن ٹماٹر کے پھینکے جانے کا گیلا کر رہا تھا. جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ پاکستانی ہی ہے نا، اور ان کو کسی نے ٹاسک تو نہیں دیا ہوتا ہے. ہر ایک پاکستانی کی دل کی بڑاس ہوتی ہے. صحیح. تو لہٰذا مولانا صاحب جو تھا اس کے پاس ایک اچھا موقع تھا کہ وہ پاپولر سیاست میں آ جاتے. اب آنے والے الیکشن میں اگر الیکشن ہوتے ہیں کوئی کس کو کیا بتائے گا کہ میں نے کیوں ووٹ دیا؟ یہ ابھی جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا مولانا کو اب الیکشن میں بھی نقصان ہوگا جو پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے؟ کوئی یہ جو چند سیٹیں ہیں اس میں بھی ان کو فارم 47 کے فائدے دیے گئے ہیں مولانا کو، اور اس پارٹی کو دیے گئے جس طرح ایم کیو ایم ہے، جو عین ایسے وقت میں کام آ سکے. جس طرح آپ نے دیکھا نا ایمل ولی خان جو ہیں اکلوتے سینیٹر بلوچستان، ان کو بھی یاد آ گیا کہ جناب انہوں نے بھی ساتھ دینا ہے کیونکہ بنوایا گیا تھا. تو جو لوگ جو ہیں ان سے مستفید ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے چند ایم این ایز ایسے تھے جن کی نوٹیفیکیشن نہیں کروائے جا رہے تھے اور اس وقت ان سے بیان الفی لیے گئے تھے کہ جب ضرورت پڑے گی تو آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. ٹھیک، اس پہ سر بات کریں گے ہم، لیکن ایک جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کا ایک سوال ہے عموماً اور لوگوں کا بھی ہے. گنڈاپور صاحب آپ کے دوست بھی ہیں اور آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے. پہلے 2 احتجاجوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ پہنچتے تو ضرور ہیں لیکن آخری لمحات میں وہ کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں. ابھی جیسے آخری احتجاج میں ہوا کہ وہ اسلام آباد پہنچ گئے، اس کے بعد کے پی ہاؤس گئے اور پھر اگلے دن انہوں نے کہا کہ میں پیدل کے پی کے سے اسلام آباد سے کے پی آیا ہوں. تو اس بار کیا یقینی طور پہ وہ کارکنوں کے اندر موجود رہیں گے یا اس دفعہ بھی کوئی ایسی چیز ایکسپیکٹڈ ہے؟ کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ 5-6 احتجاج انہوں نے، اور آپ کی بڑی کمی محسوس ہوئی اس میں دیکھنے والوں کو کہ اگر آپ ہوتے تو آپ شاید وہاں رہتے بارہ، لیکن گنڈاپور صاحب نہیں رکے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو یہ عرض کروں نا، گنڈاپور صاحب کے ساتھ جو ہوا اور جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوئی، وہ ایک بہت بڑی لمبی کہانی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ سے انہوں نے ضرور شیئر کی ہوگی کیونکہ آپ کا ان کا ایک ذرا تعلق بھی ہے. سب کچھ پتہ ہے. اور
میں قائل بھی ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک گنڈپور صاحب اگر پکڑے جاتے یا جو ہیں وہ اس طرح انڈر گراؤنڈ چلے گئے تو یہ 400 کے لگ بھگ ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز کی پارٹی ہے، یہ سارے لوگ کدھر غائب ہو گئے؟ مرکزی قیادت تھی، یعنی ایک آدمی نہیں رہا تو بس احتجاج ہی ختم. یہی بیسک سوال ہے نا سر کہ اب آپ تھے، جب آپ ایکٹیو تھے پچھلے عرصے، پھر تو آپ کی ظاہر بیماری کا مسئلہ ہوا تو آپ پہنچتے تھے، گرفتار ہوئے یا جو بھی سینیریو بنا، لیکن آپ موجود رہے میدان میں. یہ بیچ میں ہم نے 2 احتجاج ایسے دیکھے کہ اٹیمپٹ ہی اس طرح کی کوئی پروٹیسٹ والی اٹیمپٹ ہی نہیں تھی. تو ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نکلوں بھی، میں مجھ پہ کیسز بھی ہوں، جیسے ابھی ہم سن رہے تھے کہ آپ کے قبیلے کے نوجوانوں کو کسی نے کہا کہ اگر مروت صاحب آئیں گے تو آپ کے پروگرام پہ ایف آئی آر ہوگی. تو لوگ اتنا سب افورڈ بھی کرتے ہیں، رسک بھی لیتے ہیں، جلسوں میں بھی جاتے ہیں، ایف آئی آرز بھی کرتے ہیں، لیکن جب لیڈرشپ مین ٹائم پہ نہیں ہوگی تو کیا یہ ڈس اپوائنٹ نہیں کرتا؟ پاکستانی اب ایف آئی آروں سے، لاٹھیوں سے اور ٹیئر گیس سے نہیں ڈرتی. یہ خوف الحمدللہ ان کا دور ہو چکا ہے. پاکستانیوں کو اب اس امر کی ضرورت ہے کہ جس دن احتجاج ہو تو اس دن پی ٹی آئی کی سالم قیادت اور تمام منتخب ایم این ایز ان کے ساتھ ڈی چوک پہ ہو. جس دن یہ ممکن ہوا پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور یہی ہم نے ممکن بنانا ہے. 24 کے آنے سے قبل ہی قوم کو یہ باور کرانا ہے کہ ہم ہوں گے فرنٹ پہ، آپ نے ہمارے پیچھے کھڑا ہونا ہے. لیکن سر ابھی ایک یہ بھی بہت تاثر پرسپشن بلٹ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی کچھ لیڈرشپ کے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خان صاحب کو ابھی یہ اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹائم لینا چاہیے تھا، تیاری کرنی چاہیے تھی، اتنے مختصر ٹائم میں نکلیں گے فلاپ ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پروپیگنڈا ہے. آپ کے خیال سے سب ریڈی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس اور کوئی، یہ احتجاج بھی 6 ماہ قبل ہونا چاہیے تھا، حتمی احتجاج. ٹھیک. کیونکہ ہمارے پاس اور کیا ہے، دسمبر ہے، پھر جنوری فروری، اتنی سردی ہوتی ہے کہ وہ سوٹیبل ٹائم نہیں تھا. ٹھیک. یعنی اس کو مارچ میں پھر جانا تھا. ٹھیک. تو یہ خان کی اسیری جو ہیں اس نے طوالت اختیار کرنی ہے، اور یہ 3 ماہ میں یہ روزانہ کی بنیادوں پہ وارداتیں ڈال رہے ہیں. تو 3 ماہ میں یہ پاکستان کو کہاں پہ پہنچا چکے ہوتے. ٹھیک. لہٰذا اس سے بہتر ٹائم کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور ایسی کوئی اختلاف پارٹی کے اندر نہیں ہے. نہ کسی نے آواز اٹھائی ہے، نہ کسی نے ڈائسینڈ کیا، نہ کسی نے کہا ہے خان کو کہ جی آپ نہ کریں، بلکہ سب نے خان کو کہا تھا کہ جی آپ فائنل احتجاج کی کال دیں، جب بھی کریں گے سب لوگ نکلیں گے. سر ایک جو 26ویں آئینی ترمیم پہ آپ نے بات کی، پہلے بھی آپ نے ذکر کیا، وہ ایسے کون سے پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو فارورڈ بلاک بنانے والے تھے یا جو دوسری سائڈ پہ ووٹ ڈالنے کے لیے تیار تھے؟ گو کہ ووٹ تو کوئی نہیں ایسا پڑا، وہ تو حکومتی اتحاد کے ووٹوں سے ہی ہو گیا سارا معاملہ اپروو. لیکن کیا پی ٹی آئی میں ایسے لوگ ہیں جو اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ایک الگ گروپ بنائیں اور اس کا حصہ بن جائیں؟ پی ٹی آئی میں انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ایک کامیاب واردات ڈال دی. ٹھیک. 4 ایم این ایز کھل کے آئے، 2 سینیٹرز، اور اس کے علاوہ 5-6 اور ایم این ایز جن کو ہم نے شوکاز جاری کیے ہوئے ہیں. ٹھیک. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اربوں کا استعمال کیا انہوں نے. ٹھیک. زور زبردستی بھی کی، دانس بھی چلائی. یہ فارورڈ بلاک نہیں تھا. فارورڈ بلاک تو وہ ہوتا ہے جو کسی نظریاتی نقطے پہ پارٹی سے اختلاف کرے. ٹھیک. یہ تو نظریاتی اختلاف نہیں تھا، پیسے کا اختلاف تھا، ان کو پیسہ چاہیے تھا. ٹھیک. ضمیر فروش تھے، بک گئے، آئے کتنے، مطلب اپنے منہ چھپا رہے تھے. ٹھیک. پارٹی میں کوئی، پی ٹی آئی جیسی پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن سکتا، کیونکہ کوئی خان کا اختلاف کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا اور نہ بنے گا. انفرادی اختلافات ہوتے ہیں، اور ابھی اس پہ بھی میرے خیال ہے پارٹی کو سیریس انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ وہ کون کون سے اور لوگ تھے جن کو سٹینڈ بائی میں رکھا گیا تھا. ٹھیک. اور سر ایک ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرانی لیڈرشپ بھی پھر سے کہیں نہ کہیں سر اٹھا رہی ہے. جیسے فواد چودھری صاحب ابھی ریسنٹلی پھر سے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی بات کرنے لگے ہیں. وہ بھی پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ پہ بہت تنقید کرتے ہیں کہ ان کی غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے خان صاحب باہر نہیں آ پا رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا مشورہ دیں گے انہیں کہ جو اب تو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ آپ لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں اکراس دی بورڈ، تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ میرا خیال ہے اس کے جوابات ہم دے چکے ہیں، اور اگر فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اور ورکیبل اسٹریٹجی ہیں یا وہ خود قیادت کر سکتے ہیں تو خوش آمدید 24 نومبر کی اس احتجاج کی قیادت سنبھال لے. اور وہ جیسے پہلے بھی ان کے آزادی والے نعرے بڑے مشہور ہوئے تھے، اس بار پھر آپ سمجھتے ڈی چوک ہم کہتے ہیں آ جائیں جی، اگر وہ قربانی دینا چاہتے ہیں
وقت شہادت ہیں سب کے لیے. ٹھیک. جس نے بھی میرٹ، جس نے بھی کریڈٹ کلیم کرنا ہے نا، وہ خان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ مروت کو احتجاجوں سے اس لیے دور رکھو کیونکہ یہ کریڈٹ لے جاتا ہے. تو لہٰذا ہم تو کریڈٹ لے جاتے تھے. جو کریڈٹ اب لے جانا چاہتا ہے آئیں اور جناب علی قربانی دے، اپنی قیادت کریں. طریقے نہ سمجھائیں کوئی کہ جی اس طریقے سے آئیں، جی عملی طور پہ بتائیں جناب. اور ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اسپیس دیں گے آپ انہیں. ہم ہر ایک کو خوش آمدید کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی اس روئے ہستی میں پاکستان میں جتنے منارٹیز ہیں ان کو بھی خوش آمدید ہیں. اور فواد چودھری صاحب اگر آ جاتے ہیں اور قربانی دے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اپنے لیے ایک مقام بنا لیں گے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہمیں صرف تانے دیں گے یا عملی طور پہ بھی کوئی حصہ ڈالیں گے. وہ جو ایک کہاوت بھی ہے کہ صرف لاہور کا راستہ نہ دکھایا جائے بلکہ کرایہ بھی دیا جائے، جیسے اکثر یہ کہتے رہتے ہیں. سر 4-5 اہم سوال ہیں جو پبلک ظاہر سننا چاہتی ہے، بس وہ آپ سے اس پہ بات کریں گے. ایک تو یہ بتائیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی ابھی جب رہائی ہوئی تو ایک پرسیپشن یہ بنی کہ شاید کوئی انڈر دی ٹیبل مذاکرات شروع ہو گئے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اور چیزیں آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کے لیے اسموتھ ہوں گی. تو لیکن اب خیر وہ نظر نہیں آ رہا. تو کیا کوئی پس پردہ ڈائلاگ، کوئی بات چیت، کوئی ایسا لائعمل اس پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بات چیت کی یا چل رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں خان صاحب کو رہا کر دیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ ہماری شرافت کی وجہ سے اور ہماری مسلسل مار کھانے کی وجہ سے یہ لوگ ہمیں بات چیت کے قابل ہی نہیں سمجھتے ہیں. اچھا. اور یہ جو بی بی صاحبہ کی رہائی کے حوالے سے جو باتیں تھی، یہ تو یہ 24 نومبر کا احتجاج کی کال پھر ہم دیتے یا خان دیتا. کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے. ویسی ہر وقت گمراہ کن خبریں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ پی ٹی آئی کی جو پبلک میں رائز ہیں ہر دل عزیزی کا، قبولیت کا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ داغدار بنایا جا سکے. سر ایک اور آپ کا بھی اس پہ بہت بولڈ موقف رہا، پہلے بھی آپ نے بات کی ہمارے انٹرویو میں بھی، اور خان صاحب بھی کہتے رہے کہ ہمیں امریکنز نے ہماری گورنمنٹ کو ڈسٹیبلائز کیا، نکالا. اب جب ڈونلڈ ٹرمپ وہاں جیتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کئی رہنما، ایون بیرسٹر سیف کی سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ ہمارے ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں، اور اس طرح کی کئی اوورسیز میں بھی زلفی بخاری باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، اور ایک امید یہ دے رہے ہیں کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے امریکہ پاکستان پہ پریشر ڈالے گا اور خان صاحب کو نکال دیں گے. تو اس بیانیے پہ شیر افضل مروت صاحب کا کیا سٹانس ہے؟ میں اس پہ پہلے بول چکا ہوں. یہ بات قطعاً غلط ہے کہ خان کی ہماری یا ہماری پارٹی کی جو ہیں توقع اللہ کی ذات کے علاوہ اور پاکستانیوں کے علاوہ کسی اور بندہ بشر سے ہوگی. ٹرمپ کی جیت کا صرف ایک فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ جو کہ بیسیکلی بنیادی آرکیٹیکٹ تھی رجیم چینج کی، سائفر کی اور پی ٹی آئی کی کنٹینیوڈ پرسیکیوشن کی، ٹھیک، وہ ظلم کا تسلسل رک جائے گا. کم از کم ٹرمپ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، یہ اتنا اعتقاد ہے. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ ٹرمپ کا ماضی میں کوئی ایسا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ یا جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہاں باہر ہے، ان کو کوئی شورٹی ہے یا ویسے ایک پرسیپشن ہے؟ کوئی شورٹی نہیں ہے، پرسیپشن بھی نہیں ہے. بیسیکلی پالیسیز ہے نا، جو بائیڈن انتظامیہ کی پالیسی ہیں کمپلیٹ انٹائی تھیسس جو ہیں وہ ٹرمپ کی ہے. اور جو پاکستان کے حوالے سے یا اس خطے کے حوالے سے جو بائیڈن کی اپروچ تھی وہ ان کی ہے ہی نہیں. آلریڈی ابھی جو یہ اپائنٹمنٹس کر رہے ہیں اور جو امریکی سیاست میں خد و خال ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس سے واضح ہیں کہ بہت سے ایریاز میں، دنیا کے بہت سے خطوں میں ریورسل ہوگا ان پالیسیز کا. اب یہاں پہ جو پاکستان میں امریکی رجیم چینج کے توفیل یہ جو ہوا، جو بنیادی حقوق پامال ہوئے، پاکستان انحطاط کا شکار ہوا، چوروں اور ڈاکوؤں کو لا کے وہ حکمران بنایا گیا، اس کا اثر امریکی سیاست پہ پڑا نا. پاکستانیوں نے اور پھر مسلمانوں نے وہاں جو بائیڈن کو ووٹ یا اس کی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا. آپ نے دیکھا بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ٹرمپ کے لیے. فلسطین میں جو بائیڈن نے جو کیا، ان تمام کا اثر تو تھا نا. ایک چیز واضح ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کی خان کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ کوئی محبت تھی، انہوں نے بائیڈن کو ووٹ یا اس کی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا ہے. تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ آپ کو امید نہیں ہے، صرف آپ سمجھتے ہیں کہ پرانی پالیسیز کا تسلسل رکے گا، باقی کوئی امید نہیں ہے؟ نہ خان صاحب ایسا سمجھتے ہیں؟ اگر وہاں سے سٹاپ آ جاتا ہے کہ جی بس مزید ان کے ساتھ ظلم نہ کریں، یہاں کسی کی جرت نہیں ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے سٹاپ آئے گا؟
سٹاپ ضرور آئے گا, ڈائریکشن آئے گی, سٹاپ ضرور آئے گا, کیونکہ بائیڈن کی پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہوگا, نمبر ایک. نمبر دو, ہماری جو حالت قسم پرسی ہے, جتنے لیکس آئے ابھی آپ کو یاد ہوگا, امریکی اپنی میڈیا نے اور ان کے اپنی ہیومن رائٹس رپورٹس نے جو ہیں اس کی تائید کی ہے کہ اس سے امریکہ کی بھی بدنامی ہوئی ہے. یہ بھی ضروری ہے نا کہ پاکستان میں جو ہوا ہے, ہر دوسرا پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ واقعی اس میں امریکہ کا ہاتھ تھا, تو نفرت تو بنی ہے. ان چیزوں کو انہوں نے بھی ایڈریس کرنا ہے, ان کو بھی ضرورت ہے کہ جو ان کا امیج ٹارنش ہوا ہے اس کو صاف کریں. ٹھیک, لیکن یہاں جو ایک اس پہ انالسٹ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ پالیسی پھر بڑی نیگیٹو جائے گی, کہ کیونکہ جس ملک کے خلاف ایک نیریٹو آپ نے بنایا کہ کیا ہم غلام ہیں یا ایبسلیوٹلی ناٹ والا, اب اگر اسی سے کوئی فیور کی امید ہوگی تو وہ تو پھر ایک آپ کے انٹائر پارٹی اور اوور آل جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے اس کو ڈیمیج کرے گی یہ چیز. ملک کے پاکستانی سیاست کو آپ دیکھیں, پیپل پارٹی کی حکومت آتی ہے, اس کی پالیسی نون کی طرح تو نہیں ہوتی ہے, نون کی پالیسی پی ٹی آئی کی طرح تو نہیں ہوتی ہے. ہر ایک کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, اپنی پریارٹیز ہوتی ہیں, اپنے ان کے پالیسیز ہوتی ہیں جن کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. پاکستان جو ہیں وہ تو کبھی بھی انسانوں سے تو اس کی توقع ہی نہیں رہی ہے, ہمیشہ اللہ پہ اعتقاد کیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین ان کا سلوگن شناخت کا بنا ہوا ہے. ٹھیک, لہٰذا ہماری کوئی یہ امیدیں وابستہ نہیں ہے کہ خان کو یا یہ چھڑائیں گے یا خان کی رہائی کے لیے کوئی کالے کریں گے یا ہم مطالبے کریں گے. ٹھیک نہیں, لیکن یہ ٹرمپ کی پارٹی کی پالیسی نہیں ہے کہ پاکستان میں اس پالیسی کا تسلسل رکھے جو بائیڈن نے شروع کی. اور امید ہے کہ اگر صرف امریکہ مدعی بننے سے جو ہے نا اب دستبردار ہوتا ہے تو یہی کافی ہے. سر ایک یہ بھی تاثر ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا بھی ڈیسیژن شاید دسمبر کے شروع میں یا اس ماہ کے آخر تک آ سکتا ہے. آپ خود بھی ظاہر جج بھی رہے ہوئے ہیں اور آپ سینئر قانون دان بھی ہیں, تو کیا یہ جو 24 نومبر والا احتجاج ہے اس کو نون لیگ, میں نے کل ایک گورنمنٹ کے ایک اسپوک پرسن کا انٹرویو کیا, انہوں نے کہا کہ یہ اس پریشر کو بیسیکلی وہ جو فیصلہ اس پہ اثر اندوز ہونے کے لیے بھی یہ کال دی گئی ہے. تو 90 ملین پاؤنڈ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ بھی جج بھی رہے ہیں, آپ کو قانون کا بھی پتہ ہے, ایویڈنسز بھی سمجھتے ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ ایک ایسا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس میں کوئی ایگزٹ نہیں ہے؟ کوئی ہمیں خیر کی توقع ان منصفین سے نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کس عدالت نے خان کو کس کیس میں ریلیف دیا ہے ان ٹرائل کورٹ میں سے, ہر ایک نے سزائیں ہی دی ہے. ہمارا تو عقیدہ اور یقین بن چکا ہے جو کو اسی لیے لائے گیا ہیں تاکہ خان کو سزائیں دل, جن لوگوں کے پاس جو آزاد منش تھے ان کو ہٹایا گیا. میں ایک کیس کی مثال دے سکتا ہوں. ٹھیک, ہمیں کوئی ان سے نہ امید ہے اور ان پہ کیا ہم نے پریشر ڈالنا ہے. ہمارا فیصلے, قید و بند, جیلیں, مار داڑ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتی ہے. جب تک زندہ ہیں ہمارے ذہن میں بس اب ایک چیز راسخ العقیدہ ہو چکی ہے اور وہ ہے اپنے حق کا اصول, حقیقی آزادی کا اصول. سر 24 نومبر کے حوالے سے اب ایک دو سوال آخری آپ سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ آپ اب کیا فائنلی کیا دیکھ رہے ہیں کہ 24 نومبر کو اگر جیسے پہلے کنٹینر لگے یا لوگ گرفتار ہوئے, لاسٹ ٹائم بھی جو صورتحال ہوئی, اگر اسی طرح کا ہوتا ہے تو اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا ابھی تک انٹرنل کوارڈینیشن شروع ہو چکی ہے؟ ابھی نہیں ہے, لیکن میں کیا ہے پروپوز کرتا ہوں کہ اجتماعی بیان جانا چاہیے پوری لیڈرشپ کا کہ یہ ہم ہیں, یہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ہوں گے, ہر حالت میں ہوں گے, آپ کو لیڈ کریں گے. ورکر کو اور پاکستانیوں کو یقین اور باور کرانا ہے کہ قیادت ان کو نہیں چھوڑے گی. ٹھیک, اور یہ مسلسل جو ہیں 6-7 دن جو ہمارے پاس ہیں اس میں اس کا ریپیٹیشن ہونا چاہیے تاکہ جب احتجاج کا دن آئے تو وہ آنکھیں بند کر کے اعتقاد اور اعتماد کرتے ہوئے نکلے. جب لیڈرشپ ہوگی ساری اپوزیشن, سینٹ کے ایم پی ایز اور ممبران نیشنل اسمبلی اور مرکزی کابینہ اور صوبائی کابینہ, تو میرا خیال ہے ہر ایک اعتماد ایک دوسرے پہ بڑھے گا. اور ورکر جو ہیں اس وقت تک آپ دیکھیں آپ کے علاوہ شاید ہی کوئی بندہ ہو ایسا کہ جو اس کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے یا کوئی لائمل دے رہا ہے, تو یہ چیز بھی آپ کو کنفیوز نہیں کرے گی یہ کہ اگر انٹرنل کوارڈینیشن ہی نہیں ہوگی تو انٹرنل کوارڈینیشن ابھی تک نہیں ہے, اور اگر ہے کوئی کسی لیول پہ ہیں تو شاید مجھے اس کا حصہ نہیں بنائے گی. تو اس سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اوور آل جو پلان ہے بڑا, اور ایگزیکٹلی پلان ہے کیا کہ صرف جلسہ کر کے واپس جانا ہے یا بیٹھنا ہے وہاں؟ جلسہ نہیں ہوگا, احتجاج ہوگا اور دھرنا ہوگا.
اور دھرنا کتنا لمبا ہو سکتا ہے؟ اس پہ کوئی شیطان کی آن کی طرح لمبا ہو سکتا ہے، 100 دن بھی ہو سکتے ہیں اور 1000 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے اگر الٹیمیٹلی خان صاحب رہا نہ ہو پائے تو پھر پی ٹی آئی کیا اس کے بعد کی کیا موو نہیں، ہے؟ میرا خیال ہے اگر لاکھوں 3 لاکھ بھی نکل جائے نا، 2 دن کے اندر خان رہا ہوگا، صرف پاکستانی ہمت باندھے۔ ایک تو سموگ ایک بڑا مسئلہ اس وقت لاہور میں بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے۔ ایک مریم نواز صاحبہ باہر تھی لندن میں، وہاں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تو اس پہ پھر کچھ انڈین سائڈ سے بھی رسپانس آیا۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کرٹیکل ایشوز ہیں پبلک کے، ان کے اوپر کیا کیسے اس کو بہتر کرنا چاہیے، کیسے ایڈریس کرنا چاہیے؟ سموگ کہیں اس دن اسلام آباد میں بھی اگر ہو گئی 24 نومبر کو تو آپ کے جلسے کو کہیں ڈسٹرب تو نہیں کرے گی؟ ہم سموگ جو ہے نا، یہ تو بیسیکلی ایک نوست ہے جو نون کی حکومت کی وجہ سے پنجاب پہ اور ملک کے حصوں میں چھائی ہوئی ہے۔ آپ کے دور میں بھی تھی سر، یہ بزدار صاحب کے دور میں بھی تھی۔ ہمارے دور میں ایسی نوست نہیں تھی، صحیح، یہ اب بہت پھیل گئی ہے۔ اب تو سنا ہے چند میٹر پہ بھی بندہ نظر نہیں اور آتا۔ آج وہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں محترمہ، 10 سال کا منصوبہ بنا رہی تھی کہ 10 سالوں میں سموگ پہ قابو پا لیں گے۔ تو جب تک ان لوگوں پہ قابو نہیں پایا جاتا، ان کو جو ہیں اپنے اس جگہ پہ نہیں لایا جاتا، یہ ہارے ہوئے سیاستدان جو وزیر اعلیٰ خود فارم 47 پہ ہاری ہوئی ہو، اور فارم 47 پہ وہ کیا پنجاب کو ترقی دے گی؟ پنجاب کو ترقی دینے کے لیے یہ لوگ وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے نا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ گلے شکوے کر رہے ہیں کہ ابھی باہر ان کی جو بات چیت آ رہی ہے جی پی ٹی آئی کے لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہیں اب اخلاقیات سے گر گئے ہیں اور ٹماٹر پھینکتے ہیں۔ تو یہ مکافات عمل ہیں۔ لیکن سر یہ مکافات شیر عمل افضل ہے۔ صاحب، آپ ایک زیادہ ٹرائبل آدمی بھی ہیں، قبیلے کے سربراہ بھی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے ویسے کہ اگر ایک آدمی کسی جگہ جائے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کی جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک عمل ہے۔ احتجاج کریں، سائٹ پہ ہو جائیں، طریقے سے، لیکن کوئی ٹماٹر پھینکے، گالیاں پھینکے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ ٹھیک، لیکن میاں صاحب کو ایک چیز یاد دلا دوں کہ میاں صاحب پاکستان میں اس سیاست کی بنیاد آپ نے ڈالی ہے۔ یہ وہی میاں نواز شریف صاحب تھے جس نے محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے تھے، آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ جب بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اسمبلی میں پیلا جوڑا پہن کے آئی تھی تو جو اس کے میاں صاحب کے بوسے لینے والا تھا، انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے تھے کہ اس کے پمفلٹ جہازوں سے گرائے گئے تھے کہ یہ زبان تو ان لوگوں کی تھی کہ زرداری کو رگیدیں گے، گھسیٹیں گے۔ یہ مکافات عمل ہیں، اس کی بنیاد آپ نے ڈالی ہیں۔ جو زبان، جو غلیظ زبان، جو گھٹیا زبان ان لوگوں نے اپنے سیاسی مخالفین خصوصاً پیپل پارٹی کے عمائدین کے لیے استعمال کی ہے، آج وقت کا تازیانہ ہے جو ان پہ پڑ رہا ہے۔ ٹھیک، اور ان کو بھگتنا ہی چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، یہ جو ایک کچھ اس وقت یہ بھی رائے ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا پریشر زیادہ ہوا تو این ممکن ہے گورنمنٹ آپ لوگوں کو آفر کرے کہ کوئی قومی حکومت بناتے ہیں، آپ لوگ بھی اس سیٹ اپ کے اندر آ جائیں، آپ اپنی پالیسیز دیں، تجاویز دیں، سسٹم کے اندر رہ کے تجاویز دیں، تو آپ ایکسیپٹ کریں گے اگر کوئی اس قسم کا فارمولا سامنے آ جاتا ہے کہ لڑائی کسے؟ کیونکہ اوورآل تو پاکستان سفر کر رہا ہے جو بھی صورتحال ہے ساری۔ ہمارے ساتھ وہ ہو گیا کہ اب ان کے ساتھ اقتدار میں حصہ لینا اس طرح ہے جیسے حرام کی طرف دیکھنا۔ یعنی کوئی آپشن نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی آگے بات چل سکے، کوئی بات چیت بن اور سکے؟ ایک بات آپ کی جواب میں نہیں دے سکا، آپ نے بات کی سموگ کی کہ سموگ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ سموگ جو ہے نا، خیر ہے بیٹھا رہے، ہاں بیٹھا رہے، سموگ جو ہے سموگ، وہ تو ہم توقع کر رہے ہیں کہ جتنا گہرا ہو جائے، خصوصاً یہ ان احتجاج کے دنوں میں عین ممکن ہے کہ یہ گہرے سموگ کی وجہ سے ان کے جو یہ گولے ہیں، آنسو گیس ہیں، یہ اپنے اوپر ہی نہ مار دے، کیونکہ ہم نے تو نظر نہیں آنا ہے سموگ کی وجہ سے۔ ادروائز بھی زیادہ تر جو ہماری جدوجہد ہوگی وہ رات کو ہوگی۔ وہ کیسے سر؟ یہ تو آپ نے بڑی پریڈکشن کر دی، رات کو کیا کریں گے؟ رات کا مطلب یہ نا، دیکھیں ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم پیر نہ جما سکے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم نے لاکھوں لوگوں کو بٹھانا ہے۔ ٹھیک ہے، دن کی روشنی میں تو شاید یہ جگہ تاک لیتے ہیں، نشانہ باندھ لیتے ہیں،
ٹھیک. تو اب ہم فی الوقت تو دعائیں کر رہے ہیں کہ اسموک تھوڑا زیادہ ہو جائے, لاہور سے اسلام آباد آ جائے, اسلام آباد آ جائے کچھ دنوں کے لیے, اور اس اسموک میں جو ہے نا پولیس والے پھر جمیں گے بھی نہیں, کیونکہ اس دفعہ ہم اپنی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں اور کوشش یہ کریں گے کہ ہم بغیر کوئی نقصان اٹھائے, بغیر کوئی ہزیمت اٹھائے اپنے پیر جوان سے. سر لاسٹ ٹائم بھی ایک پولیس نے آپ کے ہاں ریڈ کیا, اس کی ویڈیو بھی بہت وائرل ہوئی, تو وہ ہم نے ایز اے, کیونکہ آپ ایک سیاستدان ہیں, ہم نے نبیل قبول صاحب سے بھی اس کے اوپر بات کی, تو انہوں نے اس پہ بڑا آپ کی جو تقریر تھی وہ تو میں نے نبیل قبول صاحب کے ساتھ صلح کر لی ہے, میرے شو پہ اس پہ وہ بات مجھے کی, میں نے دیکھا, پھر میں نے بھی اس پہ یہ بیان دیے, لیکن قبول صاحب جو ہیں آئے میرے پاس, بھائی ہمارا, تو ہمارا وہ مسئلہ ختم ہو گیا. آپ کے آئی فون کو آئی پیڈ آپ نے بتایا کہ بن گیا تھا ان کی وجہ سے شاید. تو سر آخری سوال آپ سے کہ اب یہ جو 24 نومبر والا آپ کا احتجاج ہے, اس کو لے کے کیا آپ اپنے کارکنوں کو کیا یقین دہانی کرائیں گے, اور اگر ان کیس لیڈرشپ غائب ہو جاتی ہے تو پھر شیر افضل مروت صاحب کا کیا رد عمل ہوگا؟ اگر ایسا ہی ہوا کہ آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں ڈی چوک, لوگوں کو لے آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ آخری ٹائم پہ لیڈرشپ نہیں ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جو مجھے جانتے ہیں اور جو پاکستانی میرے ساتھ کے پی سے لے کے سندھ تک نکلے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میں کبھی ان کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں, وہ یقین رکھتے ہیں مجھ پہ. اور اگر کوئی اور پی ٹی آئی کا لیڈر نہ آیا, اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک بیان دیتا ہوں, کبھی دیا نہیں ہے, کہ جب تک سانس وجود میں ہوگی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی مٹی پلید کرتے ہوئے ایسے مقام سے یا غیرحاضر ہو جائیں یا بھاگ جائیں, یا ہم ایسے ہیں ہی نہیں. مر تو سکتے ہیں, یہ زندہ زمین میں درگور کر دیں, لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ان کی جبر, ان کی بدماشی کی سے ڈر کے ہم وہ جگہ ہی چھوڑ دیں. آپ تو پیچھے نہیں ہٹیں گے, لیکن اگر باقی پی ٹی آئی لیڈرشپ نہیں آتی, جیسے کہ بیرسٹر گور نہ آئیں, عمر ایوب نہ آئیں, نہیں میرا خیال ہے وہ آئیں گے, سلمان اکرم آئیں گے, سب آئیں گے, لیکن اگر مجبوری کی وجہ سے کوئی نہ آ سکے تو ہم وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, کل ہی کافی ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب موجود تھے, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, اور تفصیل سے ہم نے تمام پہلوؤں پہ بات کی. 24 نومبر کو کیا ہو سکتا ہے, کیسے پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, کس طرح ڈی چوک تک پہنچیں گے, جو سوالات آپ کے ذہنوں میں تھے وہ ہم نے بھی شیر افضل مروت صاحب سے جاننے کی کوشش کی. 26ویں آئینی ترمیم پہ تحفظات کیا ہیں, اور جمہوری قوتیں پی ٹی آئی کے ساتھ اس معاملے پہ پوری طرح کھڑی کیوں نہیں ہو سکی. یہ چند اہم سوال جو یقینی طور پہ آپ کے ذہن میں بھی تھے, ہمارے دماغ میں بھی تھے, ہم نے وہ آپ کے سامنے رکھے. امید ہے آپ کو ہمارا یہ شو پسند آیا ہوگا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ نئے موضوع پہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائیں گا.